बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज की बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसकी पूरी तफसील आपने गौर से सुननी और समझनी है। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की गेट नंबर 4 पर बड़ी अहम खुफिया मुलाकात हुई। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। सदारती निज़ाम की तैयारियां भी हो रही हैं। नया सदर लगाने की कोशिश आरिफ अलवी को हटाने की, और पहली दफ़ा आरिफ अलवी ने हिम्मत भी दिखानी शुरू कर दी। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन पिछले 2 दिन से कौन चला रहा है, अब तमाम सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान अदलिया और स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई की सूरत में आने वाला है। जजेस इमरान खान के हक में है, लेकिन कुछ मुखालफत भी है। कागजात मुस्तरद करने के बाद अब अगला मरहला तहरीक इंसाफ के 85% कागजात मंजूर होने वाले हैं। अब तक जो मंजूर हुए वो कौन लोग हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो नए नए रिकॉर्ड लगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की ताकत को कम करने के लिए अवाम इन मंसूबों को किस तरह नाकाम करेगी, जो प्लान बना है कैसे आपका नाकाम करे, तफसील से मैं आपके सामने बात रखता हूँ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को जो नजर आया और पैगाम मिला, वो मुस्तरद किए गए कागजात, कानूनी एतबार से इंतहाई कमजोर मामला। अदालतें तमाम लोगों को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत देंगी, और अदलिया के जजेस छुट्टियों में ये मंसूबा बना रहे हैं। ये बगावत समझे आप। इंसाफ और कानून पर काम करेंगे, और ताकतवर हलकों में बेचैनी पैदा हो चुकी है। ये हर सूरत में अदलिया को मैनेज करना चाहते हैं। काजी फायज की हद तक ये समझते हैं वो कामयाब है, लेकिन दबाव बढ़ाना चाहते हैं, और इस मरहले में दबाव बढ़ाने के लिए सदारती निज़ाम लाने की भी एक कोशिश। लेकिन इससे पहले फैसला होगा कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई जीतता कौन है। उसके बाद ये लोग आरिफ अलवी को रास्ते से हटा के जबरदस्ती इस्तीफा लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हल ना बचा तो फिर ये आखिरी हल होगा। अभी जो मुलाकातें हुई, जिसपे वजात ने भी बात की कि आरिफ अलवी जानता है कि इमरान खान के साथ अवाम है, और इनकी जो सादिक संजरानी की मुलाकात थी जिसमें डील के अलावा सदारती आर्डिनेंस लगाने की बात हुई और वहाँ दबाव बढ़ाया गया, आरिफ अलवी ने खामोशी तोड़ के ट्वीट्स कर दी। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तहरीक इंसाफ के दबाने के हवाले से, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट अपना पैगाम पहुँचा चुकी है आरिफ अलवी को भी, सदर को, और फायज ईसा काजी चीफ साहब को भी, कि मार्शल लॉ का प्रोग्राम तैयार है। और ये सहाफ़ियों के जरिए पैगाम पहुंचाने का, जो अभी पहले सादिक संजरानी के जरिए पैगाम पहुंचाया गया कि अगर इमरान खान के कागजात नामजदगी एक हल्के से भी मंजूर हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। दूसरा पैगाम सुहेल वड़ाइच के जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाया, और ये बराह रास्त काजी फायज को था, जिन्होंने एक फर्जी कालम लिखा। जिस तरह पहले अबसार आलम और जावेद चौधरी के बयानात थे, अब उसके बाद अगर आप इसका कालम पढ़े तो पैगाम आपको समझ आता है। काजी फायज को इसने मुखातिब करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि सियासत के खिलाफ फैसलों से हालात ख़राब हो रहे हैं। काजी साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के इस पैगाम को समझ लें कि शराफत हमारी कमज़ोरी है, हालात ऐसे पैदा ना करें कि हमें वो करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। मतलब मार्शल लॉ की तरफ हमें धक्का ना दे, जो हम कह रहे हैं वो कर जाएं, खान को माइनस करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत बड़ा बहरान इलेक्शन से पहले शुरू होगा। और अगर आप जायज़ा लें इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की, इसको आप देखें, इस पर जो एतराज़ात लगे तो बड़े मामूली एतराज़ात हैं। तमाम कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एतराज़ात पहली अपील में ही ख़त्म हो जाएंगे, और यही इनके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि 3 जनवरी तक अपील ट्रिब्यूनल के पास जा रही है। और जो रिटर्निंग अफसरान है, ये याद रखें, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। ये कागजात मुस्तरद कर रहे हैं और मामलात जाएंगे अदलिया के पास, और वहाँ से ये तमाम मंजूर होंगे। अदलिया वाज़े तौर पर, आपको पता है, इन्हें लगता है कि नवाज शरीफ की हमायत में काजी फायज, और क्योंकि हदैबिया का केस लगा, फिर उनके माजी के फैसले देखें, फिर जिस तरह नवाज शरीफ को तमाम गुनाहों से पाक साफ किया गया, अब 2 जनवरी को नायली का केस लगने जा रहा है। अब यहाँ पे जो बाकी जजेस जो है हाई कोर्ट के और चंद और जजेस को छोड़ के बाकी सारे इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखें कि 2 जनवरी नवाज शरीफ की जो नायली का फैसला है, हालांकि कागजात उसके पहले मंजूर हो चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ के मुस्तरद कागजात अगर बहाल हुए तो फिर वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जंग बड़े मरहले में नजर आएगी और इलेक्शन मनसूख हो सकते हैं। अब तक देखें, जो 90% तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप के कागजात मुस्तरद हुए, उसमें इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी नायब चेयरमैन है, उसके अलावा सदर हैं जो परवेज़ इलाही के बेटे और बेटी के कागजात हैं, एहलिया के कागजात हैं परवेज़ इलाही के। इस तरह एयाज अमीर हैं, जमशेद इकबाल चीमा है, मुसरत चीमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हमाद अज़हर हैं, उमर डार की वालदा हैं, फवाद चौधरी उसकी बीवी, हिबा चौधरी के भी, एजाज चौधरी हैं। इसके अलावा शेख रशीद है, उसके भतीजे राशिद शफीक के हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, आरिफ अलवी के बेटे के भी इन्होंने मुस्तरद कर दिए, फिरदौस शमीम नकवी के। और केपी में मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, आज़म स्वाति और आतिफ खान, डॉक्टर अमजद, गुल जफर खान, शेराम तरकई, शाहिद खट्टक झगड़ा और शेर अफजल मरवत के भी पेशावर से उन्होंने मुस्तरद कर दिए। सरदार अख्तर मेंगल के उन्होंने मुस्तरद किए हैं, लेकिन शायद उनके नून लीग के साथ मामला सेट हो जाएं।
اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کے منظور ہو گئے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، عابد شیر علی، بلاول زرداری، جاوید ہاشمی، جہانگیر ترین، احمد ڈوگر، فضل الرحمان، سراج الحق، آفتاب شیرپاؤ، خٹک کے، محمود خان کے، محمود اچکزئی کے، مصطفیٰ نواز کھوکر کے، اب یہ تمام ایک ریکارڈ لگ گیا۔ اچھا، لاہور شہر میں استحکام پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ مرکزی جو ہے اور مسلم لیگ کاف، نون اور جماعت اسلامی ایک امیدوار کے کاغذات مسترد نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس بلایا اور واضح طور پر ہدایت کی کہ تحریک انصاف کے یہ تمام تگڑے امیدواروں کو ہر صورت میں مسترد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایجنسیوں کے لوگوں کو ریٹرننگ افسران کے دفتروں میں بھیجا کہ وہاں جا کے کاغذات مسترد کرو، اس کو اغوا کرو، اس کو اٹھاؤ، اور یہ کام کرنے والا بیوروکریٹ احد چیمہ، یاد رکھیں اسے کام کے بعد فارغ کیا انہوں نے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ آپ یاد رکھیں، بیرسٹر عمیر نیازی نے جو بیوروکریسی کے ریٹرننگ افسران نہ لینے کی درخواست تھی جس پر قاضی فائز نے توہین عدالت لگا دی، یہ عمران خان کی ہدایت پر تھا۔ ابو ذر نیازی نے بھی بات کی اور وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ یہ بیوروکریٹس، ابھی دیکھیں آئی جی پولیس اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا معاملہ الیکشن کمیشن اوپن کورٹ میں سننا چاہتا ہے۔ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے دونوں افسران کو تبدیل نہ کرنے کی درخواست ہے، اور الیکشن کمیشن، اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد 67 لوگوں کو تحریک انصاف کے ایم پی او کے تحت گرفتار کروا چکا ہے، صرف اسلام آباد کا۔ 1985 کے بعد اب یہ داغدار سال پاکستان کا، گرفتار ہونے کی ایک پوری لسٹ ہے، لیکن جس طرح یہ گرفتار کر رہے تھے وہ دیکھیں منہ چھپا رہے ہیں، جس طرح چور چھپاتے ہیں، ڈاکو چھپاتے ہیں، یہاں اشتہاریوں کو گرفتار کرنے والے اپنے منہ چھپا کے کر رہے تھے۔ اور یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کاغذات میں، ابھی 9 مئی کا معاملہ، تو دیکھا جائے تو 9 مئی تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ثانیہ بنایا، جس کی آڑ میں جس طرح امریکہ نے ستمبر میں جو ہوا، اس کے بعد امریکہ نے عراق، افغانستان، شام، ان تمام لوگوں ممالک کو نشانہ عبرت بنایا۔ اب اسی منصوبے کے تحت پاکستان کو تباہی کے راستے پر لائے۔ 16 مہینوں میں شہباز شریف کی حکومت نے خان کے 16 ارب خزانے میں چھوڑ کے گیا، 3 ارب پہ لے آئی ہے۔ ملک دیوالیہ پن پہ آیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا، تمام صنعتیں، تمام ادارے تباہ کر دیے، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہی واردات انہوں نے 1971 میں کی اور اس کے بعد بنگالیوں کو غدار قرار دے دیا، پھر 1974 میں بلوچستان میں کی، بلوچیوں کو غدار قرار دیا، پھر 1992 میں کراچی میں کی، ایم کیو کو غدار قرار دیا، پھر 2010 میں خیبر پختونخوا میں کی، وہاں پختون کو غدار قرار دیا، اب 2023 میں پنجاب رہ گیا تھا، اسے بھی غدار قرار دے دیا۔ اور مزے کی بات ہے 1971 سے 2023 تک غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے یہ تمام ریٹائرڈ ہو کے دبئی، امریکہ، کینیڈا میں 181 لوگوں کی پوری لسٹ موجود ہے۔ یہ عمران خان کے پاس بار بار جانے کی کوشش کرتے ہیں، جواب ایک ہی ملتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کا یہ سارا لکھا ہوا اسکرپٹ، ہدایتکار وہی جو تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھ کے عوام کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ عوام غصے میں آئے اور پھر الیکشن منسوخ کرنے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ اس وقت ان کی پوری کوشش کیا ہے، ایک غصہ دلائیں، دوسرا خوف و ہراس پلائیں، پکڑ دھکڑ سادہ کپڑوں میں، اور سارا یہ اگلے 10 دن تک معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو پرامن رہنا ہوگا۔ ان کا منصوبہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، فضل الرحمان، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، نواز شریف، یہ پی ڈی ایم کے لوگ، ان کے ساتھ طاقتور لوگوں کے ساتھ، کہ عمران خان کی طاقت خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ جو امیدواروں کے کاغذات مسترد کرے، طاقتور امیدواروں کے، اور ان کو لانے دے جو انہیں آپ مینیج کر سکے، کورنگ کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں۔ اب کورنگ کینڈیڈیٹس بھی ان کو سرپرائز دیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ انہیں مینیج کر سکیں گے۔ دنیا دیکھیں 52 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن یہاں سب کچھ بدلا۔ یہاں صرف ان کے پرانے ہدایتکار وہی ابھی تک 90 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے، فاطمہ جناح پانی کا بل دیں ورنہ گرفتاری سے بچیں، ایوب خان نے جو واردات کی آپ کو یاد ہوگی، آج تحریک انصاف کے لوگوں بجلی کے بل نہ ادا کی واردات، صنم جاوید کا نام اس میں ڈال دیا کہ بجلی کا بل جمع نہیں کروایا۔ اور کم از کم اسکرپٹ تو بدل دیں، خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا سا بدل دیں، زیادہ نہ بدلیں۔ وہ مولوی پکڑ کے لائے صنم جاوید کے خلاف جس نے اعتراضات کیے، وہ شکل سے بیچارہ مسکین لگ رہا تھا کہ زبردستی کھڑا، اسے پتہ بھی 9 مئی کو ہوا کیا، پیچھے سادہ کپڑوں میں لوگ اس کو بتا رہے ہیں، مولوی ہاں جی نا جی ہاں جی نا جی کر کے بیچارہ، وہی وکیل کو پتا ہے، وکیل کم از کم یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیکھنے بھی کوشش نہیں کرتے، اوپر سے بندے کو پڑھا کے تو لاؤ کم از کم۔ شیخ رشید پر 945 روپے کا بل ڈال دیا۔ سردار اختر مینگل پر 2009 میں اس نے الیکشن لڑا، ایم این اے کا، ایم پی اے کا، اس کے پاس اقامہ موجود تھا دبئی کا، عرب امارات کا۔ اس دفعہ اس کے کاغذات مسترد کیے کہ جب تک نون کے ساتھ سیٹنگ نہیں کرتے نہیں چھوڑیں گے۔ خان کی توشہ خانہ میں سزا معطل ہے، جس طرح مریم نواز کی معطل ہے۔ مریم نواز کے 6 حلقوں میں کاغذات منظور کر لیے، خان کے مسترد کر دیے۔ توشہ خانہ کی اسی گاڑی میں مریم نواز گھومتی اور پھرتی ہے دن رات ان کے سامنے، لیکن توشہ خانہ کے تحائف عمران خان پہ ڈال دی۔ ابھی دیکھیں جو سائفر کا معاملہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ضمانت ہوئی، معاملات بہتر ہوئے، یہ انہوں نے کبھی نہیں کرنا تھا۔ اصل میں سائفر انہیں پتہ ہے اگر کھل گیا تو انٹرنیشنل قوانین کی اصل خلاف ورزی وہاں ہوگی۔ اور پھر جب علیمہ خان نے جو ان کو بتایا کہ امریکہ لندن میں ہم ڈونلڈ اور باجوہ کے خلاف کیس چلائیں گے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچایا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی انٹرسیپٹ جو ادارہ ہے جس نے لیک کی ہیں، ان کے پاس اور بھی بہت سارے پڑے ہوئے معاملات، اور وہ پبلش کریں گے بھی۔
یہ خان کو ضمانت دے کر باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچا رہے ہیں اور اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. انٹرنیشنل عدالتوں نے جب تک باجوہ اور لو کو نہیں بلانا، ڈونلڈ لو کو، اس سائفر سے جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ اس کرداروں کو بچانے کی آخری حد تک جائیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل بڑا آسان اور سادہ ہے، بڑا آسان. 8 فروری کو ٹرن آؤٹ لوگوں نے ووٹ میں ڈال کے کرنا ہے کہ یہ مینج نہ کر سکیں، بس سادہ سال ہے، اور اسی کو ذہن میں رکھیں. اب اگلی خبر 25 دسمبر کو شہباز شریف اور چودھری نثار گیٹ نمبر 4 ڈگی میں چھپ کے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کی. وہ ڈگی کا سفر نہیں چھوڑ رہا. یہ شیخو پورہ کا جلسہ جو اسے اسی لیے اکیلا کروایا کہ مریم نواز باقی لوگ نہیں گئے، اسے بتانے کی کوشش کی تم ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہو، مائنس نواز شریف تم فارغ ہو. پھر شہباز شریف نے وہاں بھی نواز شریف کے دکھڑے سنا دیے شیخو پورہ میں، اور وہاں شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ پیغام دیا، جان بوجھ کر وہاں کی قیادت کو بتایا کہ اس کے لیے کوئی انتظام نہ کرو. وہ جلسہ اسی لیے بری طرح فلاپ ہوا. اس کی آپ دیکھیں تصاویر، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ویڈیوز دیکھ لیں. شیخو پورہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. جلسے میں ساری خالی کرسیاں، وہ بغیر بیانیے کے شہباز شریف بیچارہ دکھڑے روتا رہا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اس کے دکھڑے دے کے کل مجھے وہ یاد آ رہا تھا، آپ کسی گھر میں جائیں نا مہمان، تو وہاں پہ اکثر اوقات وہ امپریس کرنے کے بچہ لے آتے تھے سامنے، سناؤ بھی پوئم انگریزی کی، بابا بلیک شیپ وغیرہ. بچہ وہی رٹا مار کے وہ آپ کو سنا دیتا تھا کہ اس کی انگریزی بڑی اچھی ہے. اب مجبوراً اس بچے کو 5-10 روپے دے کے شاباش دینی پڑتی تھی مہمان کو، بعض اوقات تھوڑے زیادہ بھی دیتا. بدقسمتی 5 سال بعد بھی وہ مہمان کے گھر میں تو وہی بچہ وہی نظم انگریزی کی اسی انداز میں سنا کے ان 5-10 روپے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اس مہمان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے. انہیں ان وارداتوں کے سوا یقین کرنے کچھ نہیں آتا. الیکشن میں 2 چیزیں صرف چلتی ہیں، ایک ہوتا ہے بیانیہ اور دوسرا آپ کا نامہ اعمال. نواز شریف نے ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایک بیانیہ بنایا، کبھی پنجابی کارڈ تھا، عورت کارڈ تھا، بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال کیا، صوبائیت کارڈ، جاگ پنجابی جاگ. اب لوگوں کو نفرت کی طرف راغب کرتے رہے. آپ ان کے پرانے سارے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں ترتیب وار. وہ 9 ستاروں کا اتحاد انہوں نے جب IGI بنائی، فضل الرحمان کو ساتھ ملا کے، تو انہوں نے بے نظیر کو پہلا کام یہودی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دیا. اس کے عورت کارڈ، اس پہ ذاتی کارڈ، پھر پنجابیوں والا کارڈ. مطلب انہوں نے تمام وہی جنرل ضیاء الحق کے مشن کا خود اس نے وعدہ کیا کہ میں اس کو جاری رکھوں گا اور بھٹو غدار ثابت کروں گا. یہ آپ کو بار بار یہ بتائے گا کیوں نکالا، کیوں ڈالا، کیوں بھگایا. یہ نہیں بتائے گا کیوں بلایا. جو ظلم ہے وہ بتائیں گے، لیکن یہ نہیں بتائے انہوں نے کیا کیا ظلم کیے. 2018 میں نون لیگ کے کسی امیدوار کے کاغذات میں مسترد نہیں ہوئے، ایک امیدوار بھی نہیں اٹھایا گیا، ایک امیدوار کا حلقہ نہیں بدلا. اس کے باوجود یہ الزام لگاتے جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. 9 مئی کی بار بار بات کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ کبھی مشرف کے جہاز کو اغوا کرنے کی بات نہیں کریں گے. سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ غداری کرنے کا معاملہ مشرف کا نہیں کریں گے. سپریم کورٹ پر حملہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. ڈان لیگز کیوں کی یہ نہیں بتائیں گے. فوج کو کیوں دہشت گرد کہا یہ نہیں بتائیں گے. پاکستانی فوج کو 3 جنگیں ہارنے کے تانے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیوں دیتے رہے یہ نہیں بتائیں گے. ڈان لیگ سے لے کر میمو گیٹ تک یہ معاملات کو کبھی نہیں چھیڑیں گے. مریم نواز نے نیب کے دفتر پہ اپنی پیشی پر پتھراؤ کیا وہ نہیں بتائیں گے. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی یہ نہیں بتائیں گے. نواز شریف کے ساتھ جو 7 آرمی چیف کی لڑائی ہوئی کیوں ہوئی یہ نہیں بتائیں گے. توشہ خانہ کے تحائف انہوں نے کیسے اڑائے نہیں بتائیں گے. اپنے خاندان کی منی ٹریل آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. آمدنی کے ذرائع نہیں بتائیں گے. لندن معاہدے کی تفصیل نہیں بتائیں گے. نواز شریف کو اتنی جلدی عدالتوں سے ریلیف کیسے ملا یہ نہیں بتائیں گے. حدیبیہ، ہل میٹل، العزیزیہ، ایون فیلڈ، منی لانڈرنگ، غریب کسان کا بیٹا 29 سال حکمرانی کیسے کر کے یہ نہیں بتائیں گے. یہ آپ کو بار بار وہی بابا بلیک شیپ، بابا بلیک، اس قوم کو اس مہمان کی طرح سمجھتے ہیں اور قوم اس مہمان کی طرح بور ہو چکی ہے. اور یہ بار بار چیخے مارا ہمارے سے ظلم ہوا، یہ نواز شریف نے مطلب میرے بیٹے کی تنخواہ پر یہ عدالتی اصول اسی نے بنایا تھا خود. رائے حسن نواز جو نون لیگ کے حاجی ایوب نے اس پر 15 کنال کی زرعی اراضی کا کیس ڈالا تھا، وہ یہی کیس تھا. پھر اسی میں نواز شریف نائل ہوا بعد میں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی 2012 میں جو توہین عدالت بل میں ترمیم کر کے نواز شریف نے لایا، وہ اسے انہوں نے نواز شریف 2017 میں سے کینسل کروایا، کالعدم کروایا. پھر اسی کے نتیجے میں پارٹی صدارت سے محروم ہوا. اپنے ہاتھوں کی لگائی اپنے دانتوں سے کھولتے رہے الزام عمران خان پہ. آج عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی اور یقین کریں اسی لیے عوام میں جاتے بھی نہیں ہیں. اب انہیں کچھ سچ دکھائے تو کہتے سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے. اب وہ نیا پاکستان کے اینکر وہ ویڈیو بنا رہا تھا شیخو پورہ میں عوام کو دکھانے کے لیے کہ کتنے لوگ ہیں، عوام عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. کیمرے کی آنکھ پر اس نے محفوظ کرنے کی کوشش کی تو وہاں جو آل شریف کے قریبی لوگ ہیں، یہ نون لیگ کے کارکن نہیں ہیں، یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں جو اس حلقے کے امیدواروں کے ہوتے ہیں نا گرگے، وہ آپ کو پتہ ہے چمپو چماٹ مطلب جو قریبی، انہوں نے سینکر کے ہاتھ سے مائک بھی چھین لیا، کیمرہ بھی چھین لیا، کرسیاں ماری اسے. حد ہوگی. اسٹیبلشمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے بابے ہیں اصل میں سوشل میڈیا کی طاقت کو سمجھ نہیں رہے، کیونکہ یہ سنتے کہ ان صحافیوں کو سہیل وڑائچ، جاوید چودھری، نصرت جاوید، ابصار عالم، اسما شرازی، اب انہیں یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا دنیا کی طاقت ہے. انہیں یہ بتاتے رہے جی ایک نیٹ ورک ہے، تحریک انصاف 25,000 روپے مہینہ دیتی ہے، باٹس بٹھائے ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن کے جو بابے ہیں سارے انہی صحافیوں کو سنتے رہے. پھر انہی کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں.
انہیں لگتا ہے قوم ابھی بھی نہیں سنتی ہے، کون ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. اگر یہ سچے صحافی ہوتے تو یہ آپ کو کیا بتاتے؟ سب سے بڑی خبر کہ سینڈک بلوچستان میں 100 ٹن زمین سے کھدائی ہو رہی ہے اور خالص سونا اور تانبا وہاں سے نکال کے دنیا کی تیسری بڑی کان ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے ریکارڈ کے علاوہ میں بات کروں، یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ سوئس بینکوں میں جا رہا ہے. کبھی بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے آپ کو. ماضی میں یہ لوگ امریکہ سے پیسے لے کے 50-50 کرتے تھے، اب انہیں لگ رہا ہے کہ وہ 50% کا شیئر، کیونکہ چوری کا مال بٹوارا ہے، اب وہاں مال آنا کوئی نہیں، تو اس لیے سارا ان کو اس وقت وقتہ پڑا ہے. خان ڈٹ گیا اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ 8 فروری کو عوام انشاءاللہ العزیز، آپ یقین کہ تھوڑے دن رہ گئے، زیادہ نہیں، عوام نے ان کے سارے یہ جو بت انہوں نے بنا کے رکھے نا عوام کے سامنے، ان کی بابا بلیک شی ساری وہ ریورس کرنی ہے عوام نے، اور وہاں عوام ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ہرائے گی. 80% سے زیادہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ ہوگا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.